हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े होंगे। बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ निकाले मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका छठा बाब और उसकी हम ऊपर बैठा शोर नहीं बच्चों ने करना, ठीक है? खुदा का कलाम है, हम सब ने खुदा के कलाम को सुनना। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका छठा बाब और उसकी नामी आयत से कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, सब कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान तेरा नाम तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही तो हमेशा रहेगी। आमीन। जमात बैठ जाए। और आज हम देखेंगे कि तेरी बादशाही आए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्यों ये दुआ सिखाई? क्या रीजन है, क्या वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ किया करो तो इस तरह दुआ किया करो। ये जो नामी आयत है ये पस के साथ शुरू होती है। Therefore, यूनानी ज़बान में ऊन, और ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है जिसको हरफे अतफ कहते हैं। हरफे अतफ जो होता है वो दो फिक्रों को आपस में जोड़ता है, और हरफे अतफ जो है ये बहुत सी अक़साम के हैं। एक है सिंपल कंजंक्शन, सादा हरफे अतफ जो दो चीजों को आपस में जोड़ देता है। और मैं अक्सर मिसालें देता हूं कि जो सादा हरफे अतफ है वो पहला जो है वो और है, और मिसाल इसकी ये है कि हम कहते हैं कि उन्होंने खाना खाया और पानी भी पिया, और ने दो फिक्रों को आपस में जोड़ दिया है, और ये सादा कंजंक्शन है। इसके बाद जो दूसरा कंजंक्शन है वो है कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन, कि जो एक दूसरे के मुख्तलिफ तज़ाद में होता है। ऐसा कंजंक्शन जो तज़ाद पैदा करता है, जो पहला फिक्रा है दूसरा फिक्रा उसके बरक्स होता है। हम कहते हैं कि उन्होंने खाना तो खाया लेकिन पानी नहीं पिया। उन्होंने खाना तो खाया लेकिन पानी, यानी पहला फिक्रा मुस्बत है, दूसरा फिक्रा मनफी है। जब लेकिन आ जाए ये भी कंजंक्शन है, यानी पहला फिक्रा मुस्बत है, दूसरा मनफी है, या पहला मनफी है दूसरा मुस्बत हो सकता है, यानी ऑपोजिट होंगे। और तीसरा कंजंक्शन है ऊन, पास। इसको हम रिजल्टेंट कंजंक्शन कहते हैं, यानी वो कंजंक्शन जो नतीजा दिखा देता है। नतीजा कन क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो कुछ कहा गया है उसके नतीजे में नामी आय शुरू हो रही। अब ये नतीजा आ गया है, बस ये चीजें बयान की गई हैं, बस तुम जब भी करो तो ये किया करो।
اب رزلٹ آ گیا ہمارے سامنے. اب نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تم اس طرح دعا کیا کرو. اب پہلے جو ہمارے پاس دعائیں ہیں وہ دو ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس دعائیں دو ہیں. پہلی دعا جو ہے وہ ریاکاری کی دعا ہے. 5ویں آیت میں دیکھیں، جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں میں اور موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. آگے کرسچن میں ہے، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آگے ایک اور دعا بھی. پہلے دعا ہے ریاکاروں کی دعا اور یہ ہے جوش پریئر، یہودی دعا. پہلی 5ویں آیت سے 7ویں تک یہ یہودیوں کی دعا ہے جو اپنے چہرے کو پیر کرتے، یلو کرتے، بال بکھیرتے اور اونچی اونچی دعا کرتے، ریاکاروں کی طرح دعا کرتے. یہ ان کی دعا تھی. اور اس کے بعد 7ویں آیت سے 8ویں آیت تک یہ دیکھیں، یہ ہے غیر اقوام کی دعا، جنٹائل کی دعا. پہلے کن کی ہے دعا؟ یہودیوں کی دعا جو ریاکاری کی دعا ہے. اور اس کے بعد دوسری دعا جو ہے وہ ہے جنٹائل کی دعا، یعنی غیر اقوام کی دعا. وہ سنیں کیا ہے 7ویں آیت میں، اور دعا کرتے وقت مسیحیوں غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو. بک بک کا پنجابی لفظ بہت برا ہے، وہ جو میں بولنا چاہتا ہوں. غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے سبب سے ہماری دعا زیادہ بولنے سے یا لاؤڈ سپیکر میں بولنے سے یا چھت پہ چڑھ کے بولنے سے ہماری دعا سنی جائے گی. اب دو دعائیں ہیں. پہلی دعا جو ہے وہ کی ہے یہودیوں نے. یہودیوں کی دعا دکھاوے کے لیے ہوتی تھی. وہ ہمیشہ دکھاوے کے لیے، ان کا روزہ بھی دکھاوے کا ہوتا تھا. جس دعا کا مقصد روحانی نہیں ہے وہ ریاکاری کی دعا ہوتی ہے. اور دوسری دعا ہے جنٹائل کی، غیر قوموں کی. جو غیر قومیں ہیں وہ بک بک کرتی ہیں. یہ خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے. بس پہلی دو دعائیں ہیں. بس اب تم نے ریاکاری کی دعا اور غیر قوموں کی سی دعا نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا خدا کے ساتھ رشتہ ان مچوروں کو سمجھ نہیں آئی خدا کیا، اور غیر قوم خدا سے بہت دور. اب یہ جو کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں، اس کانٹیکسٹ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، ورنہ دعا سکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیونکہ پہلے جو دو دعائیں ہو رہی تھیں وہ معیاری نہیں تھی، وہ ریاکاری کی دعائیں تھی یا غیر قوموں کی دعائیں تھی. یسوع مسیح نے ایک اور بات کہی تھی پہاڑی واسطے کہ یہ مت فکر کرو کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا کیوں. ایسی باتوں کی فکر میں یا اقوام، ایسی باتوں کی فکر میں ہمارا باپ ہمارے مانگنے سے بیشتر ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ ہمارا خدا ہے. میرا جو مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ بطور بائبل کا طالب علم، میرا پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ حوالہ یہاں کیوں لکھا گیا ہے. کیوں یہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بس تم جب دعا کرو تو یوں کیا کرو. اس لیے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ ایسی دعا کرتے ہیں، جب تم دعا کرو گے تو تمہیں ایسی دعا کرنا.
کیونکہ جب یہودی دعا کرتے ہیں انہوں نے خدا کی خداوندیت کو پہچانا نہیں، خدا کی الوہیت کو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ، ان کو علم نہیں ہے کہ میرا خدا کون ہے۔ اور پھر اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا خدا کون ہے تو پھر آپ کسی بھی بت کو خدا کہہ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ جو دعا ہے یہ اس لیے سکھائی گئی ہے کہ جب ہم دعا کریں ہمیں پتا ہو کہ ہم کہاں دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے دعا کیسے کرنی ہے تو پھر میں بھی ریاکاروں کی طرح دعا کروں گا اور غیر اقوام کی طرح۔ آج جو دعا مانی ہے تیری بادشاہی آئے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ پہلی دو دعاؤں میں تو نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ریاکاروں کی دعا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غیر اقوام کی طرح دعا کر رہے ہیں۔ یہ دو دعائیں بتا کے بس تم جب دعا کرو، جب تم نے دعا کرنی ہے تو اس طرح دعا کیا کرو۔ کیا پہلا لفظ ہے؟ اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ۔ مسیحیوں، ایمانداروں، جب دعا کرو تو پہلے پہچانو کہ کس کے سامنے دعا کرنے جا رہے ہو۔ غیر قوموں کا علم نہیں ہے کہ ان کا خدا کون ہے، یہودیوں کا علم نہیں ہے کہ ان کا خدا کون ہے، ان کا خدا کون ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ پہلے تم جانو کہ تمہارا خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے، پہلے پہچانو، کیونکہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ جو مجھے تسلیم کرے گا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹا بننے کا حق بخشا۔ جب مجھے حق بن گیا ہے تو اگر خدا یسوع مسیح کا باپ ہے تو خدا میرا بھی باپ ہے، میرے ایمان میں خدا میرا باپ ہے۔ اس نے کہا پہلے اپنا قبلہ تو درست کرو۔ آپ دعائیں کرتے جا رہے ہو، آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے۔ جب تم دعا کیا کرو تو خدا کو باپ کہا کرو۔ خدا حاکم نہیں ہے، خدا ڈنڈا پکڑ کے نہیں کھڑا، خدا غصے میں نہیں آتا، خدا کے ساتھ تمہارا آقا اور مالک کا رشتہ نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ باپ اور بیٹی اور بیٹی کا ہے، باپ اور بیٹی اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ ایمانداروں، جب تم دعا کیا کرو تو نوکروں کی طرح دعا نہ کیا کرو، بیٹے کی طرح دعا کیا کرو۔ باپ کو باپ کہہ کے پکارو، کیونکہ ہماری خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے باپ تک رسائی ہے۔ رشتہ درست کرو۔ اگر میرا اور آپ کا آج رشتہ درست نہیں ہے تو ہم پہلی دو دعاؤں میں شامل کیے جائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا وہ دعائیں نہیں، جو دعا میں کر رہا ہوں وہ کیا کرو، کیونکہ آج کے بعد جو مجھے تسلیم کرے گا اس کا خدا اس کا باپ ہوگا۔ سو پہلا رشتہ ٹھیک کرو۔ آج شام ہم خدا کے ساتھ خدائی رشتہ نہیں بلکہ باپ اور بیٹا اور بیٹی کا رشتہ بحال کرنے کے لیے آئے، اور اگر یہ بحال ہو گیا تو پھر اس کی بادشاہی آئے گی۔ اگر اس کا بحال نہ ہوا تو اس کی بادشاہی نہیں آئے گی۔ اس دور میں جو خدا ہیں وہ زیادہ تر زمینی خدا تصور کیے جاتے تھے، بتوں کو خدا کہا جاتا تھا۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ خدا تصویر کا نام نہیں، تصور کا نام ہے۔ تصور جو بنتا ہے وہ ذہن میں بنتا ہے، تصویر سامنے ہوتی ہے۔ بچوں کو ہم الف نار پڑھاتے ہیں تو ہم تصویر دکھاتے ہیں تو اس کے ذہن میں انار بنتا ہے، اور جب بچہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کو الف انار سکھانے کے لیے کسی تصویر کی ضرورت
نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے اندر ایک تصور چلا گیا۔ بائبل مقدس خدا کی تصویر پیش کرتی ہے جس سے ہمیں خدا کا تصور ملتا ہے، اور تصور کی اگر ہم پرستش کرتے ہیں تو یہ خدا ہے، تصویر کی اگر ہم پرستش کرتے ہیں تو یہ بت ہے۔ ہم بت پرست نہیں۔ زیادہ خدا جو ہے وہ زمینی خدا تھے، کسی نے کسی پیر کو خدا بنایا ہوا، کسی نے کسی قبر کو خدا بنایا ہوا، کسی نے کسی دولت کو خدا بنایا ہوا، کسی نے کچھ بنایا۔ اس نے کہا جو میں خدا انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں وہ زمین پر نہیں رہتا، وہ آسمان پر رہتا ہے، اس لیے کہ آسمان پر اس کا تخت ہے، وہ زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ اس نے کہا مانگو اے ہمارے باپ تو جو ہمارا خدا آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے، اس لیے اس نے کہا اسے باپ کہو، اور وہ باپ جو پیدائش والا ہے، جو پیدائش والا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ آسمانوں پہ رہتا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہم کسی زمین کے نام کو پاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایدونائی یہوہ یہ ہمارے باپ کا نام ہے۔ یہوہ حیات کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں، جو ازل سے ابد تک زندگی ہے، یہ ہمارا خدا ہے، وہ پاک ہے۔ اور یہودی جب یہوہ لکھتے تھے تو 7 بار اپنے قلم کو وضو دیتے تھے، اس کو غوطہ دیتے تھے، اس کو پاک صاف کرتے تھے، اس لیے وہ پاک ہے۔ جب تم دعا کرو تو آسمانی باپ کی کے سامنے جھکو، جو آسمان پر ہے اس کا نام پاک مانا جائے، اور پھر اس کی بادشاہی آئے۔ زمینی کسی بادشاہ کی بادشاہی نہیں آئے، زمینی بادشاہ کی بادشاہی نہیں آئے۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا، زمینی بادشاہ کی ذکر ہے کہ بادشاہی نہیں آئے۔ آج ہر زندگی میں زمین کے بادشاہ کی بادشاہی ہے، آسمان کے بادشاہ کی بادشاہی نہیں ہے۔ زمین کے بادشاہ کی بادشاہی کہاں سے آئی؟ باغ عدن سے۔ باغ عدن سے خدا نے آسمان کی بادشاہی کا پورا ایجنڈا، پورا نقشہ باغ عدن میں چھوڑ دیا تھا۔ باغ عدن میں ہوا اور آدم کو اپنی بادشاہی کا ایجنڈا دے دیا، منشور دے دیا کہ یہ سب کچھ کھاؤ پیو، یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ تمہاری بادشاہی ہے، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہاری زندگی میں میری بادشاہی آ گئی ہوئی ہے، میں بادشاہ ہوں۔ اور وہ جو کنگڈم ہے وہ خدا کی بادشاہی تھی جو وہاں پر موجود تھی، جس میں آدم اور ہوا تھے، اور خدا بادشاہ تھا، اور اس کی سلطنت کیا تھی؟ باغ عدن اور آدم اور ایو۔ خدا روز اس کے ساتھ فیلوشپ کے لیے آیا کرتا تھا۔ اب ابلیس جو ہے، جس نے پہلے سے خدا کی منفی کی ہوئی ہے، آسمانوں سے گرایا ہوا ہے، اس نے یہ کہا کہ زمین پر خدا کی بادشاہی نہیں ہونی چاہیے، زمین پر زمین کے بادشاہ کی بادشاہی ہونی چاہیے۔ اور ابلیس ہوا کے وزاری کا حاکم ہے، زمینی بادشاہ۔ پادری صاحب نے بھی بتایا تھا کہ زمینی بادشاہ کیا کہتا ہے کہ زمین پر میری بادشاہی آئے، آسمان پر آتی ہے تو آئے اس کی، لیکن زمین پر میری بادشاہی ہونی چاہیے۔ اب وہ جو خدا کی بادشاہی باغ عدن میں تھی، اس میں ابلیس انٹر ہوا اور خدا کی بادشاہی کو اپسیٹ کرنے میں اس نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ابلیس جہاں خدا کی بادشاہی ہوتی ہے وہاں اس کا مشن فیلڈ بن جاتا ہے۔ آپ جاتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ ایوانجلزم کرنے کے لیے، آپ مشن فیلڈ ڈھونڈتے ہیں۔ ابلیس کا مشن فیلڈ جو ہے وہ چرچ ہے۔ ابلیس جو ہے وہ چرچ میں آتا ہے اور مختلف خدام کے تھرو، مختلف لوگوں کے تھرو، اور کسی نہ کسی لیڈر کے تھرو وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ آج چرچ کیوں تباہ ہو رہا ہے؟
چرچ اس لیے تباہ ہو رہا ہے کہ اگر 10 لیڈر ہیں، 10 ایلڈرز ہیں، ایک جو ہے وہ ابلیس کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے اور وہ پورے چرچ کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ آدم اور ہوا کے پاس جاتا ہے، ہوا کو اس نے منتخب کیا۔ یہاں ایک بات میں اپنی بہنوں کے لیے تسلی کی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر یہودی بھی اور بہت سارے مسیحی بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ عورت شاید کمزور ضرب ہے، نرم مزاج ہے، اس لیے ابلیس نے عورت کے ساتھ میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ مان جائے گی جلدی۔ ایسا نہیں، آج بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ ہوا ہے کہ ابلیس ہمیشہ کلام سے بیٹ ہوتا ہے۔ ابلیس کے خلاف اگر کوئی ہتھیار کام کرتا ہے تو وہ کلام ہے جو یسوع مسیح نے بھی کیا تھا آزمائش میں۔ یسوع مسیح نے کلام کے وسیلے سے ابلیس کو ڈانٹا تھا۔ اس نے کہا فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اس نے کہا نہیں، کیونکہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ سو ابلیس جو ہے وہ کلام سے بھاگتا ہے، اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہوا کے پاس جو خدا کی میٹنگ ہوئی تھی وہ فرسٹ ہینڈ نالج نہیں تھا۔ جب آدم کو منشور دیا گیا تھا اس وقت ابھی ہوا کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ آدم کو کہا گیا تھا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، تو پھلوں میں سے کھا، جو مرضی کھا، تو بڑھو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ ساری باتیں ہوا کی پیدائش سے پہلے کی ہیں۔ آدم کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ہوا کے پاس سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، اور سیکنڈ ہینڈ نالج ہوتا ہے وہ کمزور سٹیج ہوتی ہے ابلیس کے لیے۔ اگر آدم کے پاس ابلیس جاتا تو یقیناً جیسے یسوع مسیح نے ڈانٹا ہے، آدم ضرور اسے ڈانٹ کے اس کو بھگا دیتا۔ اب جو میٹنگ ہوا کی ابلیس کے ساتھ ہو رہی ہے یہ بڑی اہم میٹنگ ہے، اور ہم اس میٹنگ کو کہتے ہیں میٹنگ اباؤٹ گاڈ وداؤٹ گاڈ۔ میٹنگ اباؤٹ گاڈ وداؤٹ گاڈ۔ وہاں خدا کی موجودگی نہیں ہے ان سینس، لیکن خدا سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا کو بلایا نہیں گیا، خدا کو دعوت نہیں دی گئی، خدا کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ یسوع مسیح کو دعوت دی تو وہ کانا گلیل میں گیا۔ اب یہ جو اباؤٹ گاڈ ہے لیکن وداؤٹ گاڈ ہے۔ آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں میٹنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لیڈر جمع ہو جاتے ہیں، تصویریں وائرل ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ میٹنگ اباؤٹ گاڈ وداؤٹ گاڈ۔ ہوا کا چرچ جو ہے اس لیے تباہ ہوا کہ that was meeting about God without God۔ اب ابلیس نے اس کو اس چنگل میں پھنسا لیا۔ اس نے کہا بتا کیا کیا کہا ہے خدا نے؟ اس نے کہا خدا نے کہا ہے تو ہر درخت کا پھل کھا لینا لیکن ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ کیا یہی خدا نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی کہا ہے۔ اس نے کہا ہے ہر درخت کا پھل کھا لینا اور ایک درخت کا پھل نہ کھانا اور نہ اسے چھونا۔ یہ اگلا فکر جو ہے یہ خدا نے نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تھا نہ کھانا اور نہ چھونے والا جو ہے۔ یہاں سے ابلیس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو کلام کوئی نہیں آتا۔ ابلیس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو کلام نہیں آتا۔ جس کو کلام نہیں آتا وہی ابلیس کا شکار ہے۔ جس کو کلام نہیں آتا وہ اس کا شکار ہے۔ کلام جس کو آتا ہے وہ اس کا شکار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کلیسیوں کو کلام سکھاتے ہیں۔ جس کو کلام نہیں آتا وہ ابلیس کا پہلا شکار ہے۔ ابلیس کو اندازہ ہو گیا کہ ہوا کو کلام نہیں آتا۔ پھر ریولیشن میں لکھا کہ جو کوئی شخص اس کلام میں کوئی بڑھائے گا یا اس کو گھٹائے گا
تو اس پہ لکھی گئی ساری لعنتیں اس پر آ پڑیں گی اور ہوا کے اوپر آ پڑیں گی. اسے بڑھا دیا اور ہوا کے اوپر یہ لعنتیں آدم نے بچی. یہ ہو گیا. لیکن ہوا اس لیے نہیں قابو آئی کہ وہ کمزور تھی، نہیں، اس لیے قابو آئی کہ اس میں وہ کلام نہیں تھا جو آدم کے پاس تھا. اس لیے آج ہماری بہنیں بیٹیاں کلام سے واقعیت حاصل کریں. آپ کمزور نہیں ہیں، آپ طاقتور ہیں. طاقت آپ نہیں ہے، طاقت آپ کے اندر ایمان اور آپ کا کلام ہے. اس لیے ہم نے کلام سے سیکھنا. ابلیس کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. جب تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اب مجھے یہ بتائیں، کیا آدم اور حوا کو خدا نے نابینا پیدا کیا تھا؟ نابینا پیدا کیا؟ خدا نے پہلے سے آنکھیں. ابلیس وہی وعدہ کرتا ہے جو پہلے سے خدا نے دے رکھا ہے. اس کے پاس دینے کے لیے ایمانداروں کے پاس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ خدا کی چیزوں کو ہی کیش کرتا رہتا ہے. وہ خالی ہے، وہ وہاں سے گرایا گیا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی جو پہلے ہی کھلی ہوئی تھی. ہاں، ایک بات اس نے کہا، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. خدا کی مانند بننے سے کیا مراد ہے؟ کہ تم خدا ہو جاؤ گے. مانند سے مراد یہ ہے کہ تم خدا بن جاؤ. وہاں سے یہ تصور آیا اور آج تک یہ تصور میرے اور آپ کے ذہن میں گھسا پڑا. آدم اور حوا سے لے کر آج تک میں کسی کی بادشاہی کو اپنے اوپر نہیں تسلیم کرتا کیونکہ میں خدا کی مانند ہو گیا ہوا. ابلیس نے مجھے یہ کانفیڈنس دے دیا ہوا ہے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ. اور ابلیس نے ہوا اور اس کے ہسبینڈ آدم کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تم خود خدا ہو، تمہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. اور آج ہر بہن میں، ہر بھائی میں، یہ مجھے معاف کرنا میں بات کرنے لگا ہوں، چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ غیر مسیحی ہے، خدا بننے کی خواہش رہتی. تھوڑا سا وزیر بن جائے ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے. تھوڑی سی بڑی پوزیشن مل جائے ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم خدا بن جاتے ہیں. اور جب خدا بن جاتے ہیں تو پھر نبوکدنصر نے بھی خدا بننے کی کوشش کی تھی. جو خدا بننے کی کوشش کرتا ہے خدا اسے انسان بھی نہیں رہنے دیتا، وہ اسے جانور بنا دیتا ہے. اس لیے آدم اور حوا کا تصور جو ابلیس نے، جس میں انسانیت کڑتی رہی ہے، کراتی رہی ہے، انسانیت بیچ میں مرتی رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت جو ہے وہ خدا بننے کی کوشش کرتی رہی اور انہوں نے خدا کی بادشاہی جو باغ عدن میں تھی اس کا انکار کر کے زمین کے بادشاہ کی بادشاہی کے سامنے سر جھکا دیا. اب ساری دنیا، غور سے سنیے، اب ساری دنیا جو ہے وہ زمین کے بادشاہ کی سلطنت میں ہے. وہ اس کی اطاعت میں، اس کی مرضی پہ چل رہی ہے. 4 چیزیں ہیں جو ابلیس نے ہمارے ارد گرد پھیلائی ہوئی ہیں. جو پہلا جو وار ہے وہ بذات خود ابلیس کا ہے. ابلیس ایکٹیویٹڈ ہے ایمانداروں کے خلاف اور وہ آپ کو آدم اور حوا کی طرح آپ کے کانسیپٹس کو کنفیوز کر دیتا ہے، آپ کے تصورات کو کنفیوز کر دیتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم خود خدا ہو، تم خدا کی سلطنت کے لوگ نہیں بلکہ تم زمینی خدا کے سلطنت کے لوگ ہو. اور وہ زمین کے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں. ساری دنیا زمین کے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ پیر پرستی ہے، چاہے وہ قبر پرستی ہے، چاہے وہ پوزیشن ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے.
یہ دولت پرستی اور پیر پرستی اور یہ ساری پرستش جو ہے یہ خدا کی نہیں بلکہ زمین کے خداؤں کی پرستش ہے. زمین ٹوٹتی رہی ہے. اس کے بعد لازمی ہے کہ اب کسی ایسے بادشاہ کا تصور پیش کیا جائے جو انسان کو یہ سمجھا دے، اس کو بتا دے کہ تم خدا نہیں ہو، نہ ہی تم زمین کے خداؤں کی پرستش کرتے ہو، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا خدا یہ خدا نہیں ہے، تمہارا خدا آسمانی خدا ہے جسے ہم اے ہمارے باپ کہتے ہیں. یہاں پر لے کر آیا ہے جسے ہم اے ہمارے باپ کہتے ہیں. یہ ہے ایمانداروں تمہارا باپ. اس کی بادشاہی کے لیے دعا کرو، کیونکہ تم نے دعا کی ہے زمین کی بادشاہوں کی اور زمین کی بادشاہی کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہو. لہذا آج کے بعد مسیحیوں جب دعا کرو تو یہ نہ کہنا کہ زمین کی بادشاہی ہے، بلکہ کہنا آسمان کی بادشاہی ہے. متی کی جیل کے 13 باب میں تماثیل ہے، اور تماثیل کیا ہے؟ وہ ہے اور آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے. وہاں زمین کی بادشاہی نہیں کہا گیا، تمثیلیں ہیں. 13 باب میں بہت سی تمثیلیں ہیں اور وہاں لکھا گیا ہے آسمان کی بادشاہی. آسمان کی بادشاہی کیوں؟ اس لیے کہ آسمان پر ہمارا خدا رہتا ہے. اس نے کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان کی بادشاہی. جب دعا کرو کہا کرو اے ہمارے باپ. اب یہ جو آسمان کی بادشاہی ہے یہ اب کیسے آئے گی ہمارے درمیان میں؟ دوسرا نقطہ ہے. پہلے ہے کہ بادشاہی کی ضرورت کیوں پیش آئی، آسمان کی بادشاہی کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ پہلا نقطہ. دوسرا ہے ہم کیسے ایمانداروں میں یہ بادشاہی لے کر آئیں گے. 3 چیزیں ہیں جس کو ہمیں سیکھنا ہے. پہلی بات کہ جب تک میں اپنی بادشاہی کا انکار نہیں کروں گا خدا کی بادشاہی نہیں آئے گی. میں خود بادشاہ ہوں. جب تک میں اپنی بادشاہی کا انکار نہیں کروں گا اس وقت تک میری زندگی میں خدا کی بادشاہی نہیں آئے گی، جس کے لیے ہم تیار نہیں. ہم اپنی بادشاہی کو مانتے ہیں اور اسی پر ہی رہتے ہیں. آپ گھر میں چلے جائیں، ہسبینڈ کی بادشاہی، بچوں کے اوپر بھی، بیوی کے اوپر بھی، اور ہسبینڈ جو ہے وہ بادشاہ لگا ہوا. چرچ میں چلے جائیں، پادری اورلینڈو کی بادشاہی ہے، بڑے بڑے لیڈرز کی بادشاہی ہے. سیاست میں چلے جائیں، بڑے بڑے لیڈرز کی بادشاہی ہے. یہ ساری کی ساری بادشاہی ایک عام انسان کی، ایماندار کی جو بادشاہی ہے وہ بھی کہتا ہے میں اپنے جسم کا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں اپنے جسم کا مالک ہوں. لہذا جب تک میں آج اپنا انکار نہیں کروں گا، اگر میرے پیچھے آنا ہے تو پہلے اپنی خود ہی کا انکار کریں. خود ہی کا انکار کریں گے تو میری بادشاہی جائے گی اور اس کی بادشاہی آئے گی. آج دعا کیا کرنی ہے کہ اے ہمارے باپ میری بادشاہی جائے اور تیری بادشاہی آئے. یہی فکر لے کر جانا آپ نے آج. میری بادشاہی جائے اور تیری بادشاہی آئے. پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ ہم نے ابلیس، گناہ، دنیا اور جسم، اس کے خلاف جنگ کر کے انکار کرنا ہے اور اپنی بادشاہی کا انکار کر کے خدا کی بادشاہی کو بلانا ہے، پھر اس کی بادشاہی آئے گی. نمبر 2، زمین پر آسمان کی بادشاہی سوائے یسوع مسیح کی موت کے اور صلیبی موت کے بعد دفنائے جانے اور قبر سے زندہ ہونے اور آسمان کے بعد اوپر جانے کے بعد شروع ہوتی ہے. یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کی قیامت ہی زمین پر اس کی بادشاہی کی ضمانت ہے. کیونکہ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا زمین پر اس کی بادشاہی کو بھی نہیں مانتا. زمین پر یسوع مسیح کی خدا کی بادشاہی اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ ہے.
اس کے بیٹے کے زندہ ہونے کے وسیلہ، اور اگر ہم اس کی موت اور قیامت کو مانتے ہیں تو اس کی بادشاہی میری زندگی میں آ سکتی ہے۔ تیسری بات، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ہماری ایک کرسچن لیونگ، ایک مسیحی طرز زندگی شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایمان لانے سے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیا، زندگی کا بادشاہ بنا لیا ہے، اور میں نے اب اپنے بادشاہ کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے میری زندگی میں بھی ہو۔ داؤد نے، مقدس داؤد نے جب زبور 24 گایا تھا، زبور 24 کیا ہے؟ راو خداوند، راو خداوند وہ جلالہ داؤد نے تب گایا تھا جب وہ خود اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ اسے کہا اے باپ، میری بادشاہی چلی گئی ہے اور تیری بادشاہی میری زندگی میں آ گئی ہے، میں اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہوں، تو سارے جہانوں کا، آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا تو بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ مقدس داؤد نے اپنی بادشاہی کا انکار کیا ہے اور خدا کی بادشاہی کا اقرار کیا ہے۔ میں کیوں نہیں انکار کرتا اپنی بادشاہی کا؟ ہمارے اوپر الزام ہے خادموں کے اوپر، جو خادم ہے وہ سن لیں کہ خادم گڈی لے رہے تھے، مغرور بڑے ہو جاتے ہیں، چار پیسے آ جاتے کلیسیا کا ہاتھ نہیں بڑھاؤ، اس لیے کہ ہم بادشاہ بن جاتے ہیں، ہم اپنی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر خادم کی زندگی میں خدا کی بادشاہی ہے تو خادم یسوع مسیح کی طرح خالی کر دیتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی۔ ہم خادم ہیں اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وہ بادشاہ ہے اور خادم بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خادم بن گیا، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، آپ نے ان کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، نوکر غلام کی صورت اختیار کی۔ میں بادشاہ نہیں ہوں اور بادشاہ بنا ہوا ہوں، وہ میرا بادشاہ ہے اور وہ خادم بن گیا۔ جب تک میری زندگی میں سے بادشاہی نہیں جائے گی، خدا کی بادشاہی نہیں آئے گی۔ کہاں سے شروع ہونی ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ میری بادشاہی جائے اور تیری بادشاہی آئے تو کیا کہنا ہے؟ ہم نے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے میرے بھائی کی زندگی میں نہیں، میری بیوی کی زندگی میں نہیں، میرے لوگوں کی زندگی میں نہیں، سب سے پہلے میری زندگی میں خدا کی بادشاہی ہے۔ سب سے پہلے میری زندگی میں بادشاہی ہے۔ میرے کوئی سے بولے میری بادشاہی جائے اور تیری بادشاہی، جس کے دل سے بولا ہے اس کی بادشاہی چلی گئی ہے اور خدا کی بادشاہی آ گئی ہے، جس کے منہ سے بولا ہے اس کی نہیں گئی۔ میری زندگی میں، ذاتی زندگی میں آج موقع ہے کہ میں اپنے آپ کی بادشاہت کا انکار کروں۔ علیشہ کے پاس ایک خاتون چلی گئی تھی جو قرضدار تھی، قرض کا کھڑا ہے، بچے لینے آیا، اسے کہا جا اپنے محلے میں جا اور زیادہ برتن لینا، آریت ہزار لے لینا، پھر بڑے بڑے برتن لینا، بڑے بڑے برتن، چھوٹے برتن نہ لینا، زیادہ لینا اور بڑے لینا، اور تیسری بات کہ خالی برتن لینا، ان میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا کی برکتیں لینی ہے تو پھر ہمیں خالی کرنا ہوگا اپنے آپ کو، ہمیں اپنی بادشاہت کا انکار کرنا ہوگا، اور جب میں اپنی بادشاہت کا انکار کروں گا تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے میری زندگی میں میرا باپ بادشاہ ہوگا، میرا باپ بادشاہ ہوگا، پہلے میری زندگی میں، اس کے بعد چرچ کی زندگی میں۔ اگر میری زندگی میں خدا بادشاہ نہیں ہے تو اس کی بادشاہت بھی نہیں ہے۔
اللہ جو ہے وہ عوام کو انکریجمنٹ کرے گی، اس کو تسلی دے گی، حوصلہ افزائی کرے گی کہ ہمارے پاسٹر کی زندگی میں خدا کی بادشاہی ہے، میری زندگی میں بادشاہی کیوں نہیں ہے؟ میں ماڈل ہوں۔ ہمیں ماڈل ہونا ہے، ہمیں کلیسیا کو نمونہ دینا ہے۔ ہم کلیسیا کے لیے نمونہ بنے۔ کیا بنے؟ دنیا کے سامنے کیا بنے؟ نمونے بن گئے یا نمونے نہیں بن سکے؟ نمونے بن کے رہ گئے دنیا کے سامنے۔ خدا نے کہا نمونہ بنے، ہم دنیا کے سامنے نمونے بن کے رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے کلام کے موافق نہیں چلے، ہم نے اپنی بادشاہی کا انکار نہیں کیا، ہم نے خدا کی بادشاہی کو دعوت نہیں دی، پہلے اپنی زندگی میں، بعد میں چرچ کی زندگی میں۔ تیسرا، یہ جو بادشاہی ہے یہ اب شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہونا جب آیا اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع مسیح نے 4:17 میں کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور اب یہ بادشاہی اب شروع ہو چکی ہے۔ جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اس کی زندگی میں خدا کی بادشاہی آ گئی ہے، آ گئی ہے۔ اور فائنل جو خدا کی بادشاہی ہے وہ آمد ثانی کے اوپر پوری دنیا میں آ جائے گی۔ ابھی فی الحال میری زندگی میں اور میری کلیسیا کی زندگی میں بادشاہی آئے، جب وہ دوبارہ آئے گا جلالی آمد میں آئے گا تو اس کی جلالی آمد پر اس کی بادشاہی صرف میری اور میری کلیسیا کی زندگی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی زندگی میں اس کی بادشاہی آئے۔ جب بادشاہی آ جاتی ہے تو 4 نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ جب میری زندگی میں بادشاہی آ جائے گی، دعا میں نے کیا کی ہے، یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں کہ دعا کیا کرو کہ میری بادشاہی اب جائے اور تیری بادشاہی آئے۔ جب بادشاہی آئے گی پہلا کیا کام ہوگا، وہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی۔ ہمارے اندر ایک ایمپل تبدیلی، ایمپل چینج، ایک صاف تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کا رہن سہن علیحدہ ہو جائے گا، آپ الگ کیے گئے ہیں، آپ علیحدہ کیے گئے لوگ ہیں۔ ایڈیوس ایکلیسیا، آپ کو دنیا سے نکال کے علیحدہ کر دیا گیا۔ ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا، آپ کی زندگی سے ہیرا پھیری نکل جائے گی، آپ کا طرز زندگی مسیح بن جائے گا۔ اگر آج میری بادشاہی جائے گی اور اس کی بادشاہی آئے گی۔ دوسری بات کہ ہم ایکٹیویٹڈ کرسچن ہو جائیں گے، ہم پیسو کرسچن نہیں رہیں گے۔ پہلی بات ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اگر میری زندگی میں بادشاہی آئے گی، دعا کیا ہے، تیری بادشاہی آئے، میں ٹرانسفارم ہو گیا ہوں، اب میری زندگی یسوع مسیح کے لیے بے چین ہو گئی، میری زندگی یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو مقدس پولس کی زندگی میں یسوع کی بادشاہی آ گئی ہے، اس کی بادشاہی چلی گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، وہ ایکٹیویٹڈ ہو گیا ہے، وہ بشارتی بن گیا ہے، وہ بائبل لے کر نکل پڑا ہے، وہ کوائر میں آ گیا ہے، وہ چرچ میں حصہ لینا شروع ہو گیا ہے۔ جب بادشاہی آئے گی تو صرف یہی نہیں ہے کہ بادشاہی آئے بلکہ وہ کرسچن ایکٹیویٹڈ کرسچن ہو جائے گا، وہ مسیحی ایمان میں کام بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا۔ تیسری بات، اس کو مسیحی طرز زندگی کی اقدار کا علم ہو جائے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے قسم نہیں کھانی، اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کو پتہ چلے گا میں نے رشوت نہیں لینی۔ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی خدا کی بادشاہی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کی اقدار کو سمجھنا ہوگا، آسمانی شہریت کے اصولوں کو سمجھنا ہوگا، تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ اور چوتھی بات، بیلنس،
بیلنس لائف ہو جاتی ہے. مسیح کی زندگی متوازن زندگی ہوتی ہے. وہ اپس اینڈ ڈاؤنس میں مستقل مزاجی ہوتی ہے. مسیحی زندگی میں مستقل مزاجی ہوتی ہے. اور جو رد و بدل ہوتا ہے یہ غیر مسیحی میں ہوتا ہے. ابھی بات کی پھر مکر گئے, پھر بات کی پھر مکر گئے. نہیں, کرسچنز آر دا مین آف ورڈز. وہ اپنے کلام پر ٹھہرتے ہیں. آئیے فائنلی کا حوالہ دیکھیں. خدا کی بادشاہی کی چیزیں میں نے بتائی ہیں. اب خدا کی بادشاہی کی پیشین گوئی کر دی گئی ہے. وہ بھی دیکھ لیں نظارہ, بڑا خوبصورت نظارہ. نکالے میرے ساتھ یسایہ 11واں باب اس کی 6, 7 اور 8 آیت. خدا کی بادشاہی جب ہم کہیں گے کہ اے باپ میری زندگی میں سے تیری بادشاہی آ جائے اور میری بادشاہی چلی جائے, میری بادشاہی چلی جائے اور تیری بادشاہی آ جائے, جب آئے گی کیا ہوگا؟ بس بھیڑیا بنے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے کہ ایک بھیڑیا جو ہے جس کا شکار بنا ہے وہ بنے کے ساتھ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھیڑیے اور بنے دونوں میں سے خدا کی بادشاہی آ گئی ہے اور دونوں میں سے ان کی بادشاہی نکل گئی. آج بہت سارے بھیڑیے, یسوع مسیح نے کہا ہے بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے جو بھیڑوں کی کھال اتارتے, حزقیل 34 باب میں ان کی کھال اتارتے, ان کو ذبح کرتے ہیں چرواہے, اس لیے کہ ان کی زندگی میں ان کی بادشاہی ہے, آسمان کی بادشاہی نہیں ہے. جب آسمان کی بادشاہی آئے گی تو کوئی انسان یا حیوان بھیڑیے کی شرط سے آزاد ہو جائے گا اور وہ برے کے ساتھ رہنا پسند کرے گا. آج ایک گھر میں ایک شخص بھیڑیے کا کردار ادا کر رہا ہے. جب وہ گھر میں ہسبینڈ آتا ہے اسے شراب بھی ہوتی ہے, آگے بیوی کو تھپڑ شپڑ مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, بچے ڈر کے مارے پسپائیوں کے نیچے چلے جاتے ہیں. یہ وہ بھیڑیا ہے جو بڑوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. خدا کہتا ہے جب اس زندگی میں خدا کی بادشاہی آئے گی تو بھیڑیا بھی برا بن جائے گا, بھیڑیا بھی برا بن جائے گا. بھیڑیے کو بھیڑیا جو بڑا جو ہے اس کو بھیڑیا نظر نہیں آئے گا بلکہ بھیڑیا برے کی طرح اس کا نظر آئے گا, اسے خوف زیادہ نہیں ہوگا. جب خدا کی بادشاہی آتی ہے تو بھیڑیا بڑے کی طرح لگتا ہے. چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا, چیتا بکری کے بچے کو پسند کرتا ہے, اس کا شکار ہوتا ہے. یہ سایہ نے پیشن کو کی ہے کہ جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. چیتا جو ہے اپنی جو شرشت ہے, جو اس کے اندر دشمنی ہے, جو اس کے اندر خون چڑھا ہوا ہے, وہ اس کا ختم ہو جائے گا. چیتا بکری کے بچے کے ساتھ, اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے. امپاسبل. لیکن خدا کی بادشاہی میں ایوری تھنگ از پاسبل. وہی ہے گاڈ, دا گاڈ آف پاسبلٹیز. ہمارا خدا پاسبل کا خدا. اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. چھوٹا سا بچہ, یہ بچہ سویا ہوا ہے, یہ شیر کے ساتھ کھیلے گا. یہ بکروں کا چیتا ہے جو بھیڑیا ہے اس کے ساتھ بچہ کھیلے گا. ان کی پیش روی کرے گا. کب؟ جب ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہی آئے گی. گائے اور ریچھنی مل کر چلے گی, ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے, فیلوشپ ہو جائے گی دشمن میں اور دوست میں. کب؟ باغ عدن میں یہی منظر تھا. باغ عدن میں یہی منظر تھا. آدم اور حوا شیر کے ساتھ کھیلتے تھے, آدم اور حوا چیتے کے ساتھ کھیلتے تھے, آدم اور حوا بچڑے کے ساتھ کھیلتے تھے, آدم اور حوا بھیڑی کے ساتھ کھیلتے تھے. یہ سارے دوست تھے. دشمنی کب بنی؟ جب انسان نے ابلیس کی بادشاہی کو لے لیا اور دشمنیاں شروع ہو گئی. وہ دشمنیاں چلتی رہی اور جانوروں بھی آئی اور انسانوں میں بھی آ گئی. اور جانوروں میں یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان کو شاید شعور دے دیا گیا ہے, کسی کی کاؤنسلنگ کی جائے تو سمجھ جائے. جانوروں کی سمجھ نہیں ہے. ان میں جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو ان کی شرست ہے.
بدل جائے گی. اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا. گوشت خور ہے, گوشت پسند کرتا ہے, لیکن یہ بیل کی طرح اس نے کہا میں اب شیر نہیں رہا, میں بیل بن گیا ہوں. کب؟ اب ہمارے اندر جو شیر ہیں وہ بیل بنیں گے تو بادشاہی آئے گی, ورنہ بادشاہی نہیں آئے گی. ہم شیر نہیں ہیں, ہم بیل ہیں. اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے, دودھ پیتا بچہ ویلنگ چائلڈ, وہ جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ سانپ کے ساتھ. کب؟ جب خدا کی بادشاہی آئے گی. اور وہ لڑکا جس کا دودھ چڑھایا گیا ہو ابئی کے بل میں, ہاں خدا کی بادشاہی ہے. یہ ابلیس کی بادشاہی نہیں ہے. تیری بادشاہی آئی, یسوع مسیح نے ایسے نہیں بات کر دی اس کے پیچھے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سرمن ہے. تیری بادشاہی آئی ایسے ایک فکرہ ہے نہیں. اس نے کہا جب میری بادشاہی آئے گی تو زمین پر تمام جانوروں میں, تمام انسانوں میں آسمان کی مرضی زمین پر پوری ہوگی, تو زمین پر اس کی بادشاہی آ جائے گی. پھر بولے میرے پیچھے, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, جیسے تیری مرضی, تیری بادشاہی آئے, جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. آپ نے 1 گھنٹہ سنا ہے, ایک فکرہ دے جائے ساتھ, باقی ادھر چھوڑ دیں. میری بادشاہی اب میری بادشاہی جائے اور یہ ہے خدا کی بادشاہی. جس زندگی میں آئے گی وہ زندگی بحال ہو جائے گی, اور وہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی, وہ خاندان خوبصورت ہو جائے گا. وہاں پر خدا ان کی مرضی ہوئی. آئیے ہم دعا کریں. فادر سے مدد کے سے